बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सूबा बलूचिस्तान में सानिया जाफ़र एक्सप्रेस के बाद मौजूदा चुंतख़ब हुकूमत और उनके हैंडलर्स की जानिब से इस अहम तरीन और नाजुक मौका पर पाकिस्तानी कौम को इकट्ठा करने में नाकामी के बाद वफाकी दारकूमत इस्लामाबाद इस वक्त इंतहाई अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट्स की रिपोर्ट में है। एक तो फौरी तौर पर शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ का दौरा सऊदी अरब, जिसमें उनके साथ मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब भी शामिल, और दूसरी जानिब पुरस्रार बीमारी नवाज शरीफ की, उस हवाले से तफसीलात आई हैं सामने। वो क्यों ना सऊदी अरब जा सके, जाना चाहते थे, डिटेल रखेंगे आपके सामने। और इसी अहम तरीन मौका पर कि जब शहबाज शरीफ सऊदी अरब का दौरा कर रहे हैं, उस मौके पर पाकिस्तानी एक खुफिया पाकिस्तानी वफ्द की इसराइल के दौरे के हवाले से ख़बरों की कन्फर्मेशन, सहाफ़ी इसके अंदर शामिल हैं, कौन कौन गया है, ये क्या मामला है। और इससे पहले इसी प्लेटफार्म पर हम आपको ये बात बता चुके कि नवाज शरीफ के दौर के अंदर 90 की दहाई में बाकायदा तौर पर इसराइल के साथ खुफिया ताल्लुकात का आगाज़ हुआ। फिर वो मशीनरी जो कि इसराइल से मंगवाई गई नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रख चुके, और ये भी आपको बता चुके कि किस तरह से नवाज शरीफ ने इसराइल से वो टेक्नोलॉजी हासिल की जिससे वो खुफिया रिकॉर्डिंग्स किया करते थे जजों की और जर्नैलों की। क्या ये तमाम तर मामलात लिंक हैं कि एक तरफ शहबाज शरीफ मरियम शहबाज साहबा के साथ जाते हैं सऊदी अरब, और इसी मौके पर इसराइल के दौरे के हवाले से कुछ तफसीलात आ जाती हैं सामने। और आपको याद होगा कि सऊदी अरब जो है वो इस्लामी दुनिया में सबसे आगे था जब वो दीगर इस्लामी ममालिक के सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात की बहाली के मिशन पर था। बहाली नहीं बल्कि ताल्लुकात कायम करने के जो वो मिशन पर था, क्योंकि पाकिस्तान समेत कुछ इस्लामी ममालिक उस लिस्ट के अंदर शामिल थे जिनके इसराइल के साथ ताल्लुकात नहीं थे। इस हवाले से कोशिशें कुछ खुफिया जो है वो पिछले दौरे हुकूमत में भी उस वक्त हुई। और मरियम नवाज़ साहबा ने अपनी तरफ से तो इमरान खान हुकूमत के ख़िलाफ़ एक ट्वीट किया, लेकिन आपको याद होगा कि तमाम तर सिरे मामलात जाकर नून लीग की क़यादत से जा मिले थे। ये बड़ा मामला है, इसकी तफसीलात रखने जा रहे हैं आपके सामने। और दूसरी बड़ी डेवलपमेंट, इमरान खान की जो रिहाई का मामला है वो जनाब पहुँच चुका है इस वक्त वाइट हाउस, और जो नई डोनाल्ड ट्रम्प इंतज़ामिया है उसका जो बयान है उसको एक बड़ी डेवलपमेंट करार दिया जा रहा है, क्योंकि जब उनसे सवाल किया गया कि जनाब इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उनकी गैर आइनी गैर कानूनी कैद का मामला है, आप क्या किरदार अदा करने जा रहे हैं, तो जवाब उन्हें यह दिया गया कि इस मामले को बराह रास्त तौर पर सदर डोनाल्ड ट्रंप खुद देख रहे हैं, और इसके लिए आपको वाइट हाउस से जो है वो सवाल करना पड़ेगा। और अमूमी तौर पर माजी में हमने देखा कि जो अमरीकी दफ्तर ख़ारजा जो अमरीकी महकमा ख़ारजा है, उनके तर्जुमान इस मामले पर जो बाइडेन इंतज़ामिया के दौर में तो बात करते रहे, लेकिन अभी ट्रंप इंतज़ामिया के दौर में बराह रास्त तौर पर कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप इस मामले को देख रहे हैं, आप इस हवाले से वहाँ से सवालात करें। ज़राए का ये दावा है कि इस वक्त इमरान खान की रिहाई के मामले के हवाले से और पाकिस्तान में कुछ अहम तरीन लोगों पर पाबंदियाँ, पाकिस्तान के कुछ अहम तरीन लोगों पर अमरीकी पाबंदियों के हवाले से जो फ़ाइल है, जो कानून साजी जो है वो जिसका एक जो है वो कानून साजी की जो तैयारी की जा रही थी जो विल्सन की जानिब से, उसका जो एक ड्राफ्ट है वो भिजवा दिया गया है वाइट हाउस के अंदर, ओवल ऑफिस के अंदर। और इस हवाले से अब ये कहा जा रहा है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने कुछ अंदरूनी मामलात जो कि इस वक्त वो अदालतें और डोनाल्ड ट्रंप साहब आमने सामने हैं, इन मामलात से निकलने के बाद वो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ये जो दीगर तमाम तर मामलात हैं पाकिस्तान की अहम तरीन शख्सियात पर पाबंदियों के हवाले से, इन मामलात को देखेंगे। यानी ईद उल फितर के बाद के चंद दिन को, इब्तदाई दिनों को इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। जनाब नवाज शरीफ जो है वो वज़ीर-ए-आज़म और मरियम नवाज़ के हमरा सऊदी अरब क्यों नहीं जा सके? इससे पहले उन्होंने कौमी सलामती कमेटी के इजलास के अंदर भी उन्होंने शिरकत नहीं की, और जो वो लोग जो कि इमरान खान साहब पर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर तनकीद कर रहे थे इस हवाले से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्यों बाइकाट किया है कौमी सलामती कमेटी में शिरकत का, उनसे जब ये पूछा गया कि जनाब नवाज शरीफ ने इस इजलास के अंदर शिरकत क्यों नहीं की, तो उनके पास किसी किस्म का कोई जवाब नहीं था। फिर चंद दिन बाद उनकी जानिब से इस किस्म की खबरें आना शुरू हुई कि नवाज शरीफ की तबीयत नासाज है और डॉक्टरों ने उन्हें आराम का मशवरा दिया है। अब उनकी इस पुरस्रार बीमारी के हवाले से कुछ और तफसीलात भी सामने आई हैं कि नवाज शरीफ के जो ज़ाती मुआलिज हैं डॉक्टर अदनान, वो रोज़ाना की बुनियाद पर उनका चेकअप कर रहे हैं, लेकिन हैरान कुन तौर पर उन्हें बीमारी क्या
کیا ہے اس کے اوپر ابھی بھی اسرار کے پردے پڑے ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے تفصیلات جو ہیں وہ میڈیا کے ساتھ، پاکستانی عوام کے ساتھ جو ہے وہ شیئر نہیں کی جا رہی۔ یہی کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف کی طبیعت ناساز ہے اور ڈاکٹروں نے انہیں مکمل آرام کا مشورہ دیا ہے، اور وہ جو ہے وہ شہباز شریف اور مریم نواز کے ساتھ جو ہے وہ عمرہ ادائیگی کے لیے سعودی عرب جانا چاہتے تھے، نہیں جا سکے، اور مریم اورنگزیب نے بھی اپنی کل کی پریس کانفرنس میں ان کا ذکر کیا تھا، اور قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں جب انہوں نے شرکت نہیں کی تو اپوزیشن کی جانب سے، پاکستان کے اندر مختلف حلقوں کی جانب سے مختلف کیاسرائیاں جاری تھیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ڈاکٹر سیف نے بھی پوچھا کہ وہ اس اجلاس کے اندر کیوں نہیں آئے اور کیا ان کی غیر موجودگی دہشت گردوں کی حمایت ہے۔ اجلاس تو انہوں نے خود بلایا، پھر اس کا انہوں نے بائیکاٹ کیوں کیا؟ کیا ان کے پلیٹلسٹ ایک بار پھر گر گئے ہیں؟ جس پر رانا ثناءاللہ نے کہا کہ نواز شریف کی نمائندگی موجود تھی، ان کی طبیعت اگر ٹھیک ہوتی تو وہ بھی آتے، لیکن ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ لیکن اس کے باوجود اس معاملے سے جناب ابھی تک جو ہے وہ ایک پرسراریت کی بو ضرور آ رہی ہے کہ اس معاملے کے حوالے سے پاکستانی قوم کو، پاکستانی عوام کو اعتماد میں نہیں لیا جا رہا، اور جس اہم ترین موقع کے اوپر اس وقت، کیونکہ عمران خان کی رہائی اس وقت دیوار کے اوپر لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے، مزید لمبا عرصے تک غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر عمران خان کو جیل کی دیواروں کے پیچھے قید نہیں کیا جا سکتا، اور اس اہم ترین موقع پر پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کا سعودی عرب پہنچنا بڑا معنی خیز ہے۔ اس آخری مرحلے کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ سے سعودی عرب کے ذریعے جو ہے وہ پاکستان کی موجودہ چنتخب حکومت اور ان کے ہینڈلرز کچھ فیورز حاصل کرنا چاہتے ہیں، ممکنہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کے اور عمران خان کے حوالے سے، کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان انہیں بعض اہم ترین معاملات کے اوپر گارنٹیز دیں تو اس کے بعد ان کی رہائی جلدی سے جو ہے وہ عمل میں آ سکتی ہے۔ اور نواز شریف کا اس موقع پر جو ہے وہ غائب رہنا، نواز شریف کا اس موقع پر ان ایکٹیو ہو جانا کچھ نئے سوالات جو ہے وہ پاکستانی سیاست کے اندر اٹھا رہا ہے۔ دوسری جانب جناب خبروں کی تصدیق ہوگی کہ پاکستانی صحافیوں، ریسرچرز، انفلوئنسرز نے اسرائیل کا خفیہ دورہ کیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے، اسرائیل کے ذرائع ابلاغ نے یہ دعویٰ کیا ہے، اس کے بعد پاکستانی ادارے انڈیپینڈنٹ اردو کی بھی رپورٹ آ گئی، اور دیگر ٹی وی چینلز، اخبارات، ویب سائٹ بھی اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ صحافیوں، دستاویزی فلم ساز جو ہے وہ دستاویزی فلم بنانے والوں نے اور ریسرچرز نے جو اسرائیل کا دورہ کیا ہے، ان کو جو ہے وہ تل ابیب اور مقبوضہ بیت المقدس کا دورہ کرایا گیا، اور اسرائیلی اخبار ہیوم کے حوالے سے بتایا گیا کہ دورے کا انتظام اسرائیلی غیر سرکاری تنظیم شراکا نے کیا تھا، جو صہیونی ریاست کے ایشیائی اور مشرقی وسطی ممالک سے تعلقات بہتر بنانے کا کام کرتی ہے۔ وفد نے جن 2 جگہوں اور مقامات کا دورہ کیا ان میں عجائب گھر، مسجد اقصی اور دیگر علاقے شامل ہیں۔ اسرائیلی اخبار نے دعویٰ کیا کہ ایک صحافی قیصر عباس نے تصویر نہ شائع کرنے کی شرط پر یہ بتایا کہ وہ ذاتی حیثیت میں اسرائیل کا دورہ کر رہے ہیں، اور انہیں ایسا نہیں لگتا کہ اس سے پاکستان کے عوام کا غصہ بڑھے گا۔ قیصر عباس کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ مسئلہ فلسطین کا 2 ریاستی حل ممکن ہے، لیکن یہ فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کی مشترکہ کوششوں سے ہو سکتا ہے۔ اسی رپورٹ کے مطابق ایک اور رکن وفد کے شبیر خان نے کہا کہ پاکستان اور اسرائیل کے درمیان مستقبل میں تعلقات کو معمول پر لایا جا سکتا ہے۔ جی ہاں، یہ بڑا امپارٹنٹ نقطہ ہے، کیوں ان کی جانب سے یہ کہلوائی گئی یہ بات اس مخصوص اخبار کی اس رپورٹ کے اندر، اور ایسے موقع پر کہ جب پاکستان میں شہباز شریف صاحب کی چنتخب حکومت ہے، کئی سینئر صحافی یہ دعویٰ کر چکے ہیں، بشمول حامد میر کے پاکستان کی گزشتہ اسٹیبلشمنٹ بھی اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات قائم کرنا چاہتی تھی، جس کے راستے میں عمران خان رکاوٹ تھے۔ اس کے بعد پھر ماضی کی کئی چیزیں اود کر سامنے آئیں۔ یہ مزدور صحافی اسی پلیٹ فارم پر آپ کو تاریخی حقائق اور خبروں کی مدد سے یہ بات بتا چکا، ثابت کر چکا کہ کس طرح سے نواز شریف 90 کی دہائی سے ہی یہ تمام تر معاملات کرنا چاہ رہے تھے، کچھ خفیہ حلقوں کی انہیں حمایت بھی حاصل تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اجمل قادری صاحب کا ایک بیان بھی، جمیعت علماء اسلام کے اجمل قادری صاحب کا ایک بیان بھی اس وقت میڈیا کی زینت بنا تھا، اس کے اوپر کالم بھی لکھے گئے اخبارات کے اندر کہ کس طرح سے جو ہے وہ دورہ کروایا گیا اسرائیل کا، اور اس کی خواہش تھی نواز شریف کی، اور واپسی پر پھر اس بات کی کوشش کی گئی کہ اس حوالے سے جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ معاملات کو آگے بڑھایا جائے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے حوالے سے۔ اور اب ایک مرتبہ پھر شہباز شریف صاحب کے اس چنتخب دور حکومت میں ایک خفیہ وفد اسرائیل کا جو ہے وہ دورہ کرتا ہے، اور کڑیاں لوگ اس کی ملاتے ہیں۔ ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اہم ترین موقع پر، کیونکہ سعودی عرب کی جانب سے یہ انیشیٹو سامنے آیا تھا،
مسلم دنیا کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے، اور جب شہباز شریف سیاسی اور عسکری قیادت سمیت اپنی بھتیجی مریم نواز شریف سمیت اس وقت سعودی عرب کے دورے پر ہیں، ایسے موقع کے اوپر اسرائیل کے دورے کے حوالے سے یہ خبر لیک کیے جانا، اس کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ خیر، شبیر خان نے بتایا کہ پاکستان اور اسرائیل کے درمیان مستقبل میں تعلقات کو معمول پر لایا جا سکتا ہے، تاہم انتہا پسند اسلامی گروپوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور آگے چل کر انہوں نے کہا کہ یہ عمل جو ہے وہ آئندہ 10 سے 20 سال کے اندر مکمل ہو سکتا ہے۔ ایک بار پھر 10 سال کی بات کی جا رہی ہے، پاکستان کے اندر بھی 10 سال کی بات کی جا رہی تھی چند دن پہلے کہ اس ہائبرڈ رجیم کو آگے بڑھانے اور چلانے کے لیے 10 سال کا عرصہ جو ہے وہ طے کیا گیا ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ موجودہ آرمی چیف جن کی مدت جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق تو اسی سال نومبر 2025 میں ختم ہونا تھی، لیکن پھر اس کو بڑھا دیا گیا اس پارلیمنٹ کے ذریعے، جس پر پاکستان تحریک انصاف سمیت آئین اور قانون کی جو ہے وہ سمجھ بوجھ رکھنے والوں کو اس کے اوپر اعتراض ہے۔ عمران خان بھی اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر یہ بات کر چکے کہ یہ غیر آئینی تھا، پاکستان تحریک انصاف بھی اس حوالے سے بات کر چکی، جہاں وہ 26ویں آئینی ترمیم کے غیر آئینی ہونے کا بات کرتی ہے، وہیں اس ایکسٹینشن کے بھی غیر آئینی ہونے کا بات کرتی ہے۔ لیکن پھر اس قسم کی خبریں آئیں کہ جناب یہ اب جو مدت 5 سال ہوگی آرمی چیف صاحب کی، اس میں اگر ان کی ایک توسیع ہوگی تو یہ مدت 10 سال ہو جائے گی ٹیکنیکلی، تو یہاں بھی 10 سال کی بات کی جا رہی ہے۔ لوگ اس وقت اسلام آباد کے اندر بعض حلقے ان تمام تر معاملات کو لنک کر رہے ہیں۔ شراکا جو NGO ہے، جو تنظیم ہے جو لے کر گئی ہے، جس نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے، وہ جناب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستانی وفد کو اسرائیل میں خوش آمدید کہنے کے لیے پرجوش ہیں، یہ اقدام ہمارے وسیع تر ایجنڈے میں معاون ثابت ہوگا جس کا مقصد اسرائیل اور عرب دنیا کے درمیان امن کو فروغ دینا ہے۔ اب معاملہ ہے اسرائیل اور عرب دنیا کے درمیان امن کو فروغ دینے کا، اور وفد پاکستان کا دورہ کر رہا ہے، شہباز شریف سعودی عرب کا دورہ کر رہے ہیں۔ لنک میں لائیے، انہوں نے بھی عرب کی بات کی ہے، جو کہ سعودی عرب کے ساتھ ہی امن کو انہوں نے فروغ دینا ہے، اور اس وقت واحد اسلامی ملک پاکستان ہے جس کے پاس جو کہ ایٹمی قوت ہے، اور ہمیشہ سے جو ہے وہ کھٹکتا ہے پاکستان اپنے دشمنوں کی نظروں میں، اسرائیل سمیت، بھارت سمیت، اور اب اسرائیل جس کے بھارت کے ساتھ بھی تعلقات ہیں، سعودی عرب کے ساتھ بھی تعلقات قائم ہو گئے ہیں، اور اب سعودی عرب کا دورہ جب شہباز شریف کر رہے ہیں سیاسی اور عسکری قیادت کے ساتھ، اس وقت اس وفد کے حوالے سے جو ہے وہ خبر لیک ہوتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ جو دورہ کیا گیا ہے اس کا مقصد اسرائیل اور عرب دنیا کے درمیان امن کو فروغ دینا ہے۔ اور اسی وفد کے رکن ہیں پاکستانی دستاویزی فلم ساز سبین آغا۔ انہوں نے اخبار JNS کو بتایا کہ میں ہمیشہ اسرائیل آنا چاہتی تھی تاکہ میرے ذہن میں موجود تمام سوالات کے جوابات تلاش میں کر سکوں اور اس الجھن کو دور کروں جو میرا ملک اور مسلم دنیا مجھے یہودیوں کے بارے میں بتاتے رہے ہیں۔ لیکن شاید ان کے یا اس وفد کے اندر ارکان کے کئی ذہنوں کے سوالات تو دور ہو گئے ہوں گے، لیکن اس وقت پاکستانی قوم کے ذہنوں کے اندر کئی سوالات جو ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ سوالات کیا ہیں؟ ان میں سے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو پارلیمان کام کر رہی ہے وہ ایک جعلی پارلیمنٹ ہے۔ جو حکومت کام کر رہی ہے اس کے پاس کسی قسم کا کوئی عوامی مینڈیٹ نہیں ہے، اور اس حکومت اور اس پارلیمان کے ذریعے جو ہے وہ پاکستان کے آئین کے اندر غیر آئینی اور غیر قانونی ترمیم کر کے عدلیہ کو جس طرح کا بنا دیا گیا ہے، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کو، اس کو بھی آئینی اور قانونی ماہرین اس وقت غیر آئینی قرار دے رہے ہیں۔ اور معاملہ صرف یہیں تک نہیں رکتا، بلکہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی جو تعیناتیاں ہیں یا جو توسیع کی گئی ہے اس کو بھی پاکستان تحریک انصاف اور بڑی تعداد میں پاکستان کے عوام اور آئینی اور جو قانونی ماہرین ہیں وہ بھی غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دے رہے ہیں۔ اب حکومت، عدلیہ، اسٹیبلشمنٹ، جن تینوں اہم ترین پاکستان کے یہ جو ادارے ہیں، ان کے اوپر جب پاکستانیوں کی 75، 80، 85% عوام کا جو ہے وہ اعتماد ہی نہ ہو، ان کی تعیناتیوں کے حوالے سے، ان کی تقرریوں کے حوالے سے، اس پارلیمان کے حوالے سے، تو ایسی صورتحال کے اندر اس منتخب حکومت یا ان کے ہینڈلرز کی جانب سے جو بھی ایسا کیا جانے والا فیصلہ ہے جناب، اس کو کیوں کر اور کیسے ایک ایسا فیصلہ قرار دیا جا سکتا ہے کہ اس فیصلے کو پاکستان کے اندر کسی قسم کی عوامی حمایت جو ہے وہ حاصل ہو سکتی ہے۔ بعض لوگ اس اہم ترین موقع پر عمران خان صاحب کے جیل سے باہر ہونے کا
مطالبہ بھی اسی لیے کر رہے ہیں کہ ایک طرف پاکستان کو اندرونی محاذ پر اس امن و امان کی صورتحال جیسے خطرناک مسائل کا سامنا، اور دوسری جانب سفارتی محاذ کے اوپر بھی بڑے چیلنجز، اور یقینی طور پر ایک ایسی شخصیت ہی ان چیلنجز سے نبرد آزما ہو سکتی ہے جس کے پیچھے بڑی تعداد میں پاکستانی عوام کھڑے ہوں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔